बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं 1997 से आलमोस्ट सहाफ़त में हूँ और मैंने पाकिस्तान की फ़ौज के किसी तर्जमान का ये लबो लहजा किसी पॉलिटिकल लीडर के ख़िलाफ़ या उसके बारे में ये नहीं सुना जो आज मैंने सुना और आपने भी सुना। और ये बजा तौर के ऊपर सवाल बनता था जो मंसूर अली ख़ान साहब ने आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। और मंसूर अली ख़ान साहब का और फिर उसके बाद मेरा ख्याल है वो एक गालिबन अब्सा कोमल, ये दो सवालात एक ही तर्ज के थे और बहुत खुल के सवाल जो किया वो जनाब मंसूर अली ख़ान साहब ने किया। जो पूरी मैं अगर ये कहूँ कि वो सवाल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हासिल था तो ये बात गलत नहीं होगी। मतलब इधर उधर वांगियाँ टेढ़ियाँ मार रहे थे बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट। मैं ज़ाहिर है कि वो जो क्लियरिटी चाह रहे थे, जिस तरह मालिक साहब क्लियरिटी चाह रहे थे क्या एक पार्टी के बारे में, उसकी लीडरशिप के बारे में, और उसको ये कहना कि उनकी सियासत मुल्की कौमी सलामती के ख़िलाफ़ है, तो अगर फ़ौज ये समझ रही है तो क्या उसके ऊपर मुस्तकिल तौर के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है? तो ये भी वो जानना चाह रहे थे। बड़ा वैलिड क्वेश्चन था। लेकिन जो मंसूर अली ख़ान साहब ने बात की वो बड़ी शानदार क्वेश्चन था। उन्होंने कहा कि जी कि बात यह है कि आपने एक तो डेलिब्रेटली शायद इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया, नाम लिए बगैर उनको सब कुछ कहा है। तो दूसरा ये कि इसकी चलें जो भी वजह होगी, दूसरा ये कि हमने ये जो आपने बातें की हैं इसी फोरम के ऊपर, इसी यानी कि DGISPR का जो फोरम है, यहाँ से हमने ये इस तरह की चीज़ें मोहतरमा फातिमा जिन्ना से लेके नवाज शरीफ साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी सिक्योरिटी थ्रेट कहा जाता था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी सिक्योरिटी थ्रेट कहा जाता था, नवाज शरीफ साहब को भी कहा जाता था, मरियम नवाज़ तक उन्होंने नाम सबके गिनवाए कि उनके ख़िलाफ़ आप बहुत इसी तरह के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। और जिस शख्स को आज आप कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी रिस्क है और जिसके ख़िलाफ़ आप खड़े होकर इतनी सख्त बातें जो की हैं आपने, इस शख्स की फेवर में इसी फोरम से जो थी वो इसके, मैं अगर ये अल्फाज कहूँ जो मंसूर अली ख़ान साहब ने नहीं कहे तो मतलब उनका यही बनता है कि कसीदा गोई जो इमरान खान साहब की होती थी कि वो ना अल्लाह तो मान जमे ही नहीं। और हमें ये इतला है हमारे पास कि एक तरफ इमरान खान साहब की तस्वीर लगती थी और दूसरी तरफ कायद आज़म की तस्वीर लगती थी और कहा जाता था सिमिलरिटीज़ जो इन दोनों शख्सियत, जो कायद आज़म में और इमरान खान साहब की अदात व खसाइल में जो मुश्तरकात हैं, कॉमनैलिटीज़ जिसको कहते हैं, वो खोल के बयान की जाती थी। तो वहाँ पर उस वक़्त एक मीडिया हाउस, पाकिस्तान के मीडिया हाउस के मालिक ने ये बात खड़े होकर कही थी, आप जो कुछ कर रहे हैं ये आपके गले पड़ेगा और जब आपके गले पड़ जाए तो फिर हमारे पास आइएगा, हम इसका एंटीडोट आपको देंगे। तो खैर मंसूर अली ख़ान साहब ने ये बात जो कही, उनका सवाल ये था कि कल को क्या पता कि आप यहाँ पर कोई और शख्स पाकिस्तान की फ़ौज का इसी पोडियम, इसी फोरम से खड़े होकर कह रहा हो कि नहीं यार, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हमने उनको कौमी सलामती के ख़िलाफ़ कहा था कि ये कौमी सलामती के ख़िलाफ़ ख़तरा है, यानी कि ये एंटी स्टेट भी हैं, कौमी सलामती के लिए ख़तरा भी हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस गलत थी। तो इसका क्या इलाज कह लें कि या क्या गारंटी है, ये मंसूर अली ख़ान साहब ने सवाल किया। और फिर उसी तरह उन्होंने जो अब्सा कोमल साहिबा हैं उन्होंने भी कहा कि जी कि बात ये है कि मेरे कोलीग्स ने इसी तरह के सवालात किए हैं। इसका जवाब जो दिया वो हम आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यानी कि अब्सा कोमल का भी मिलता जुलता सवाल था कि ये जितनी आपने बातें की हैं ये बातें हम पहले भी सुन चुके हैं, क्या ये महज इल्ज़ामात हैं या वाकई कुछ कंक्रीट चीज़ें हैं? तो उन्होंने कहा कि आपने जितने मेरे जो अल्फाज हैं वो कोट कर रही हैं, उनमें एक रह गया है, वो भी आप इसको ऐड कर लें कि ज़हनी मरीज़ जो कौमी इदारों और मुल्क और रियासत के ख़िलाफ़ चल रहा हो तो वो ज़हनी मरीज़ ही होगा ना, ये उनका कहना था। तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि इसका जवाब बड़ा मुख्तसर सा है कि हमने माजी में किसी पॉलिटिकल लीडर के ख़िलाफ़ इस तरह दो टोक अल्फाज में ये बात कभी नहीं की, क्योंकि माजी के किसी लीडर ने, किसी सियासतदान ने वो काम भी नहीं किए जो इमरान खान साहब ने किए हैं। तो ये क्या पाकिस्तान की फ़ौज ने कह दिया तो हो गया? क्या ये मुमकिन है? जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हासिल गुफ्तगू है, जो नुक्ता जो सबसे अहम है ये DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो अब्सा कोमल और मंसूर अली ख़ान साहब के दो सवालात हैं।
تو جواب یہ ہے اس کا، یا اس ساری پریس کانفرنس سے جو سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایک فوجی ادارے کی طرف سے، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر فوج کے اندر کا ایک ادارہ ہے، اس کی ایک پریس کانفرنس سے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فوج کے سمجھنے سے کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کی حیثیت ختم ہو سکتی ہے؟ کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو کیا اس کو کہتے ہیں ایلیمنیٹ پولیٹیکلی کیا جا سکتا ہے، سیاسی طور کے اوپر ان کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ پریس کانفرنس جاری تھی، اسی کے دوران انہوں نے یہ والی عمران خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ کاٹ کے تو لگائی، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب، یہ عمران خان صاحب نے کسی پرانے، یعنی یہی ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، اور ان کی کوئی پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو کوئی بات کہی تھی، اسی طرح کی باتیں ہی تھیں، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا. یار فار گاڈ سے، یہ پاکستان کی نمائندگی کسی کرکٹر کی طرف سے اور ہے، پولیٹیکل جو انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، جو سیاسی نظریات، حرکیات، یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہی جو سیاسی حرکیات اور نظریات اور جو لوگوں کی سوچ ہوتی ہے اسی کو بیس بنا کے یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیا عمران خان صاحب کو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد عمران خان صاحب کو ہم یہ سمجھے کہ ان کی سیاست بھی فارغ، ان کا مستقبل بھی فارغ، یا پھر کوئی اور فارغ ہوگا؟ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. لیکن یہ بہت، میرے جو پروڈیوسر ہیں ان کے ایک ذہن میں سوال تھا کہ یہ پریس کانفرنس جو ہے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد ہی کیوں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے میرے پاس، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور وہ جواب یہ ہے کہ آج ویسے تو 2 دسمبر کو میں نے ایک پاکستان کی ایک اہم شخصیت کے ساتھ رابطہ کر کے نوٹیفیکیشن کا پوچھا تھا کہ یہ نوٹیفیکیشن ڈیلے کیوں ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو اکارڈنگ ٹو انڈرسٹینڈنگ ہی ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے. تو یعنی 2 دسمبر کو یہ بات کہی گئی تھی کہ سب چیزیں جو ہیں وہ اپنے پلان کے مطابق چل رہی ہیں، یہ ان کے کہنے کا مطلب تھا. آج میری ایک بڑی اہم شخصیت کے ساتھ، سرکاری افسر آپ کہہ لیں، جب میں یہ بات کہتا ہوں تو وہ میں تخصیص کرتا ہوں کہ میری ملاقات کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ہوئی، کسی حکومتی عہدیدار کے ساتھ ہوئی، یا پھر کسی سرکاری افسر کے ساتھ. ایک سرکاری افسر کے ساتھ ہوئی تو انہوں نے مجھے مسکرا کے پوچھا، ملاقات میں آغاز ہی یہاں سے انہوں نے کہا کہ پھر ہو گیا سر نوٹیفیکیشن؟ میں کہا جی سر بالکل ہو گیا. انہوں نے کہا ایویں رولا پایا سی تسی، طے تھا، یہ الفاظ ہے کوٹ اینڈ کوٹ، طے تھا کہ یہ نوٹیفیکیشن دسمبر میں ہوگا. اب اس کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے، پوری، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پورا حساب کتاب، کیلنڈر رکھ کے، ڈیٹا رکھ کے چیزاں جو ہیں وہ آرکسٹریٹ کی گئی ہیں، ان کی بنت جو تیار کی گئی ہے، وہ ساری چیزیں ذہن کو کہتے ہیں نا کہ فل ٹائم حاضر کر کے، اور جو کیلنڈر ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کے کی گئی ہیں. چونکہ یہ پاکستان کی فوج کے ڈسپلن کا معاملہ ہے، اس لیے میں اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کیا سرائی تو خیر نہیں، میں جو باتیں ہیں وہ نہیں کر سکتا، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے. اور اس کے پیچھے جو ہے، میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں کہ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے، نواز شریف صاحب نے، اور ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ساتھ ہی ہوا ہوگا، کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ جو 12 اکتوبر بلکہ 11 اکتوبر 2022 کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. اس سے زیادہ میں تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ میں بھی پاکستانی ہوں، اور پاکستان کی ریاست کے مفادات، پاکستان کے اداروں کے مفادات میرے مفادات ہیں، آپ کے مفادات ہیں. تو ہم جو ہے وہ جرنلزم کے چکر میں ہمیں اپنی باؤنڈریز کا، ہم چونکہ گیٹ کیپر بھی ہیں، چیزوں کا تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے. کچھ چیزیں جب وقت گزرتا ہے تو وہ ان کی افادیت یا جو مؤثریت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. تو یعنی بہت سی معلومات جو ڈی کلاسیفائڈ کر دی جاتی ہیں 25 سال بعد، تو اس لیے کہ وقت بہت گزر چکا ہوتا ہے، وہ تاریخ پھر آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اور سال 2 سال یا 6 مہینے بعد وقت بدل جائے گا، پھر آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. اسی طرح 2 دن پہلے، کتنے جی 2 دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سیالکوٹ میں تھے. اگر آپ کہیں تو میں ایگزیکٹ ڈیٹ بھی ذرا چیک کر لیتا ہوں کہ یہ کس دن کی بات ہے. 2 تاریخ کا ہی
2 تاریخ کا یہ واقعہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سیالکوٹ میں انہوں نے جانا تھا 3 تاریخ کو، اور 3 تاریخ کو انہوں نے یہ پلان تھا کہ 2 دن کے لیے وہ سیالکوٹ میں ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ اپنی وہ پروفیشنل ذمہ داریوں کے سلسلے میں تھے، تو شیڈول اور پلان 2 دن کا تھا، لیکن ان کو ایمرجنسی واپس جو ہے وہ راولپنڈی جانا پڑا۔ سر اسی دن ہی کھڑک گئی سی کہ پریس کانفرنس ہوگی، پلان ایگزیکٹ کہ جی کہ پہلے نوٹیفیکیشن آئے گا پھر اس کے بعد پریس کانفرنس ہوگی، اور یہ جو میرے پروڈیوسر صاحب کا سوال تھا، چیزیں حساب کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں، اور اب جو ہے وہ کل آرمی چیف صاحب نے، ویسے تو وہ ایک غیر رسمی سی گفتگو تھی کہ کل ایوان صدر میں وہ موجود تھے کہ شاہیے کے اوپر وہ کرغزستان کے صدر کے لیے شاہیہ تھا، وہاں پر صحافیوں نے آرمی چیف صاحب کو گھیر لیا، تو انہوں نے کہا کہ سب ٹھیک چل رہا ہے، ایک وہ جملہ 2 بولے انہوں نے کہا جی انشاءاللہ پاکستان دیکھیے گا کہ اب جو ہے وہ اڑان بھرے گا آپ کے سامنے، سارا کچھ ٹھیک ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرائرٹیز طے شدہ ہیں، چیزیں طے شدہ ہیں، یہ نوٹیفیکیشن کے بعد یہ پریس کانفرنس کا ہونا یہ میننگ فل ہے۔ میں بس آپ کو یہ والی بات کہوں گا کہ چیزیں اپنی اپنی جگہ کے اوپر سیٹ بیٹھ گئی ہیں، اور جو سٹرکچر چینج ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، پورے اعتماد کے ساتھ۔ جو اب پاکستان کے جو مسئلے مسائل جو پاکستان کی ریاست، حکومت، اسٹیبلشمنٹ تینوں سمجھتے ہیں، وہ اپنے ریزالو کی طرف جائیں گے۔ اب میں آ جاتا ہوں جی کہ یہ پریس کانفرنس میں جو باتیں ہوئیں، اور وہ باتیں جو کم از کم میں نے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی یہ والی بات کہہ دی کہ اس سے پہلے ہم نے یہ والی لینگویج، اتنی 2 ٹوک بات کسی شخصیت کے بارے میں کبھی نہیں کی۔ تو شروع ہوتے ہیں پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ انہوں نے مبارکباد انہوں نے دی کہ جی کہ سی ڈی ایف کا عہدہ ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کا وہ بن چکا ہے، اس کا آغاز ہو گیا ہے، اور اس عہدے کی بڑی عرصے سے ضرورت تھی، اور انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنس کا مقصد اندرونی طور پر موجود نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کو اجاگر کرنا اور اس پر بات کرنا ہے۔ ریاست پاکستان سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، اور کسی کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ اس کی ذات اور خواہشات اس حد تک بڑھ چکی ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں تو کچھ نہیں، اب سیاست ختم ہو چکی ہے، وہ شخص اب نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکا ہے اور بیرونی عناصر کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی مسلح فوج ہیں اور کسی سیاسی سوچ کے عکاس نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی سوچ کے تحت پاکستان کی فوج پر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم بھی جواب دیں گے۔ ہم پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کا احترام کرتے ہیں، مگر فوج کو اپنی سیاست سے دور رکھیں۔ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کی افواج اور عوام کے بیچ دراڑیں ڈالے۔ ہم ایلیٹ کلاس سے نہیں آتے، ہم مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے آتے ہیں۔ کوئی آرمڈ فورسز یا اس کی لیڈرشپ پر حملہ کرتا ہے تو یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم تمام سیاسی شخصیات اور سیاسی جماعتوں کی عزت کرتے ہیں۔ آپ اپنی سیاست کریں اور فوج کو اس سے دور رکھیں۔ یہ بات ان سے سوال کیا گیا تھا غریدہ فروکی صاحبہ نے کہ جی کہ وہ کہتے ہیں ہم ادارے کو تو تنقید کا نشانہ نہیں بناتے، ہم تو فیلڈ مارشل صاحب ایک شخص کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی وضاحت دی۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ انڈیا کے خلاف، پہلے تو یہ کہتے تھے کہ جی فوج پاکستان کی صرف سیاست کرتی ہے، جنگ نہیں لڑتی۔ ہم نے جنگ لڑی، جنگ جیت کے دکھائی، اور وہ جنگ کس نے لڑی، کس نے کلیئرٹی دی، کس نے وہ پلان کیا، کس نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا، کمانڈر کون تھا، اور اس کمانڈر کو آپ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنائیں گے، پولیٹیسائز کریں گے، تو یہ پوری فوج کی توہین ہے، یہ آپ پوری فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار کیا ہے۔ 3 دن پہلے انہوں نے ایک جو ہے وہ ٹویٹ جاری کیا جب وہ ملاقات کر کے نکلے تھے کہ جی کہ جو این ڈی یو کے کورس کے جو شرکا تھے، وہ ثناء اللہ مستی خیل صاحب اور دوسرے تیسرے، وہ غدار ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ کی obsession کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیاست کس قسم کی سیاست ہے کہ وہ صرف دن رات فوج کے گرد گھومتی ہے، اور فوج کو اور بھی بڑے کام ہیں بھائی، ہر ٹائم فوج کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ اس obsession سے نکلیں۔ سیاست بہت بڑی چیز ہے، ریاست اس سے ہی بڑی چیز ہے۔ فوج تو ایک چھوٹا سا ایک ریاست کا ایک عضو ہے، تو اس کو آپ دن رات جو ہیں وہ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اپنی سیاست کریں، اپنے کام کریں۔ اب آپ کے صوبے کی ایک حکومت ہے، صوبے میں آپ نے کتنی اچھی گورننس کر لی ہے، کیا کیا ہے۔ جو 14 نکات تھے نیشنل سیکیورٹی، وہ کیا اس کو کہتے ہیں جی، نیشنل ایکشن پلان کے، ان 14 نکات کے اوپر نہ صرف عمل آپ نے نہیں کیا بلکہ ان کے خلاف گئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی دہشت گردوں سے بات کریں، جو ملٹری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں ان کو روک دیں،
تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو قوم نے ایک مشترکہ طور پر بیانیہ بنایا تھا دہشت گردی کے خلاف، آپ جا کے دہشت گردوں کے خلاف کھڑے ہو گئے، فوج کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہو، تم ہو کون؟ ذہنی مریض ہو؟ کون ہو؟ ذہنی مریض کہہ دیا انہوں نے، مطلب تم یہ کہ تمہارے گرد سیاست گھومتی ہے۔ یہ انہوں نے بڑی خوفناک باتیں کی، کھل کے کی۔ میں آپ کو، چونکہ ابھی یہ پریس کانفرنس ان کی ختم ہوئی ہے تو میں نے آپ کے ساتھ یہ والا شیئر کرنا شروع کر دیا ہے، اور میں اپنے نوٹسز کی بنیاد کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ویسے ابھی یہ پوری پریس کانفرنس جو ہے وہ پرنٹ کی شکل میں ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آئی، لیکن جس طرح سے بھی آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ تو وہ جناب کہتے ہیں کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں اور سیاسی شخصیات کی عزت کرتے ہیں، آپ اپنی سیاست کریں اور فوج کو اس سے دور رکھیں۔ آئی ایس پی آر صاحب نے، ڈی جی صاحب نے کہا کہ اس فوج کے بارے میں کسی کی تعمیری رائے یا آبزرویشن ہو سکتی ہے، فوج کے خلاف عوام کو بھڑکانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا تنقید کرنی ہے تو کریں، پازیٹیو تنقید کریں، لیکن یہ لوگوں کو فوج کے خلاف بھڑکائیں، یہ برداشت نہیں ہوگا۔ جو اپنی فوج اور اس کی لیڈرشپ پر حملہ کرتا ہے تو کیا وہ کسی اور فوج کے لیے جگہ پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اس شخص سے جب کوئی ملے تو یہ ریاست پاکستان اور فوج کے خلاف بیانیہ دیتا ہے۔ یہ شخص آئین و قانون اور رولز کو بالائے طاق رکھ کر یہ بیانیہ دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہی فوج خارجی دہشت گردوں اور عوام کے درمیان کھڑی ہے۔ ہر ملک میں ایک فوج ہوتی ہے، یہ کون سا آئین و قانون ہے جس کے تحت آپ ایک مجرم سے ملتے ہیں اور وہ فوج اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف بیانیہ بناتا ہے؟ پہلے بیانیہ بناتا ہے کہ ترسیلات زر بند کر دیں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، پھر کہتا ہے اس لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرے جو بنیان مرصوص میں 8 گنا زیادہ مضبوط فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی، ان کی پارٹی سے پوچھیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ بیانیہ کہاں سے چلتا ہے۔ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت آزادی اظہار رائے کی اجازت ہے، مگر اس کی بھی کچھ قدغنیں ہیں۔ آرٹیکل 19 آپ کو ملک، ریاست اور قومی سلامتی کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اصل بیانیہ اس ذہنی مریض نے ٹویٹ کر کے دیا۔ بھارتی میڈیا بھی پھر ان ٹویٹس اور بیانیے کو چلاتا ہے، نہ صرف سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلکہ بھارتی میڈیا بھی ان کو چلاتا ہے۔ عظمیٰ خان بھارتی میڈیا پر بیٹھ کر پی ٹی آئی کو حملہ کرنے کا کہہ رہی تھیں۔ کتنی خوشی کے ساتھ انڈین میڈیا آپ کے آرمی چیف کے بارے میں خبریں بیان کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا، یعنی کہ ڈی جی ایس پی آر نے، کہ اس پر انڈین میڈیا بھی دیکھیں کہ کیسے جمپ کرتا ہے، پھر ٹرول اکاؤنٹ آ جاتے ہیں جو سارے باہر بیٹھے ہیں، ایک ترتیب اور تواتر کے ساتھ ٹویٹ کے بعد اکاؤنٹس آتے ہیں، کچھ باہر کے اکاؤنٹس بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان سوشل میڈیا بھی پیچھے نہیں رہتا، وہ بھی لگا ہوا ہے، اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا بھی آ جاتا ہے۔ 2-3 دن پرانی ایک اور مثال دیتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ میری پارٹی کا جو بندہ این ڈی یو میں گیا وہ غدار ہے، جو میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا۔ اس کی منطق پر جائیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو آئی ایس پی آر جائے وہ غدار ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ تم کون ہو اور کس کی زبان بول رہے ہو؟ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ ذہنی مریض کی بیماری کی علامات آپ نے پہلے بھی دیکھی تھی۔ اس نے پہلے 9 مئی کو جی ایچ کیو پر حملہ کرایا۔ یہ سمجھتا ہے کہ پاک فوج میں جو بندہ ہے وہ غدار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کو سارا علم ہے اور باقی سب غلط ہے۔ اس کی سیاست کی تعریف یہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو جمہوریت، نہیں تو آمریت ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ تم کچھ لوگوں کو کچھ وقت کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہو، مستقل بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ اس ملک کے عوام بڑے سمجھدار ہیں۔ ٹویٹ میں شیخ مجیب کا بار بار مثالیں دینا، وہ بھی انہوں نے اس کے اوپر بھی اعتراض کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی تمہارے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان کے اتنے ایشوز ہیں، ان پر بات کیوں نہیں کرتے؟ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے دور رکھو۔ ان کا کہنا تھا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن پر پروپیگنڈا کیا گیا، سی ڈی ایف کے نوٹیفیکیشن پر جھوٹ کا ایک سیلاب تھا، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ آزادی اظہار رائے ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے؟ اصل ایشوز پر بات کوئی کرتا نہیں ہے۔ فوج کی ایک ایک خبر کو لے کر پروپیگنڈا کیا گیا، پتہ نہیں کہاں سے ان کے ذہنوں میں خیالات آتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جی کہ 3 دن پہلے انہوں نے اپنا بیانیہ دہرایا کہ خارجیوں سے بات کریں۔ بیانیہ دیا گیا کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہ کریں، خارجیوں سے بات کریں، ان خارجیوں سے بات چیت کریں جو ہمارے بچوں سپاہیوں کو شہید کرتے ہیں۔ ڈی جی ایس پی آر نے آگے پھر مزید ایک سخت بات کی کہ ذہنی مریض کی منطق کے مطابق جب بھارت نے حملہ کیا یہ ہوتا تو کشکول لے کر چل پڑتا کہ او بات کرتے ہیں۔ یہ تو کہتا تھا کہ خارجیوں کا پشاور میں دفتر کھول دیں۔ اس سے بات چیت کا بخار تو ان کے پہلے سے تھا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کو جو بات چیت کا بخار تھا
دہشت گردوں کے ساتھ کا بات چیت کرنے کا وہ تو پہلے سے تھا. لوگوں کو آپریشن کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے یہ اکساتا ہے, عوام سے کہتا ہے کہ ہنگامے کرو. ہمیں کلیئر ہے کہ اس کی سیاست یا اس کی ذات ریاست سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. یہ ایک ذہنی مرض ہے, یہ ایک ٹیرر کرائم نیکسس ہے جو یہ منشیات, نان کسٹم پیڈ گاڑیوں, اغوا برائے تاوان اور بے تحاشا چیزوں پر مشتمل ہے. ڈی جی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ اس ریاست کے علاوہ نہ ہماری کوئی پہچان ہے, نہ اوقات, نہ سیاست ہے. اس میں ایک بہت بڑا اکنامک انٹرسٹ ہے جو پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کے خلاف کھڑا ہوگا تو یہ حملہ کرا دیں گے. کوئی یہ بات نہ کرے کہ تم 12-13 سال سے حکومت کر رہے ہو, گورننس کہاں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سوال وہ کہتا ہے کہ ہم سے کوئی کرے ہی نہ. پھر انہوں نے کہا جی ہمیں روزہ روشن کی طرح یہاں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کون کرا رہا ہے. جھوٹ اور فریب کا یہ کاروبار اب نہیں چلے گا, اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. ہم نے اس ریاست کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی ذات ملک ریاست سے بڑی ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم حق پر ہیں اور حق پر ہی رہیں گے. یہ صبح اٹھتے ہیں اور فوج سے متعلق بات کرتے ہیں. ان کو ایک مینٹل ایکو سسٹم میں رکھا جا رہا ہے جہاں ان کی پوری سیاست فوج کے گرد گھومتی ہے. وہی بات جو میں نے پہلے آپ کو بتا دی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کہا کرتے تھے کہ فوج لڑ نہیں سکتی. فوج نے لڑ کر دکھایا نہیں ہے. انہوں نے تو یہی بتایا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا. انہوں نے کہا تھا کہ فوج سیاست کرتی ہے, لڑ نہیں سکتی. کیا فوج نے لڑ کے نہیں دکھایا؟ تو اس کے علاوہ اور بڑا سخت لفظ انہوں نے بولا. انہوں نے کہا جی کہ یعنی کہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ کتا بھونک رہا ہوتا ہے, اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ایک سوال تھا کہ جی کہ وہ مطلب یہ جو سوشل میڈیا اور یہ وہ اس طرح کی بات سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کتا بھونک رہا ہوتا ہے, اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ریاست ہم سے برتر ہے, ہم سیاست نہیں ہے. حکومت وقت سپریم ہے, ریاست فوج نہیں ہے. حکومت ریاست ہوتی ہے, فوج ایک ادارہ ہے. جب تک پاکستان ہے, پاکستان تابد رہے گا, پاکستان کی فوج رہے گی. اور اس کے علاوہ چونکہ یہ خبر مزید اپڈیٹ ہو رہی ہے تو انہوں نے جناب ایک اور بات کہی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ اس کا باپ بھی جو ہے وہ جو یہ کوشش کر رہا ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان یہ دراڑ ڈالنے کی, اس کا باپ بھی یہ والا کام نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کی انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ یہ جو فوج ہے یہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگوں سے بنتی ہے, میرٹ کے اوپر بنتی ہے. موجودہ جو فیلڈ مارشل ہیں فوج کی سربراہی کر رہے ہیں یہ ایک اسکول ٹیچر کے بیٹے ہیں. کوئی کسی وہ کہتے ہیں سوزوکی پک اپ لوڈر کا بچہ ہے, کوئی یعنی لوڈر چلانے والے کا بچہ ہے, کوئی کسی ریڑھی والے کا بچہ ہے, کوئی کسی افسر کا بچہ ہے اور کوئی کسی کاروباری کا بچہ ہے. یہ فوج اس طرح سے بنتی ہے. انہوں نے کہا تمہارے بچے تو باہر بیٹھے ہوئے نا, بلاؤ نا اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے فوج کے اوپر تنقید کرنے کا کہ ان کو فوج میں شامل کراؤ اور وہ کھڑے ہوں پھر انڈیا کے سامنے اور یہ فتنۃ الخارج کے سامنے جن کی تم سہولت کاری کر رہے ہو. تو ساری گفتگو کا مطلب یہ تھی آج کی پریس کانفرنس کا کہ یہ نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد پاکستان کی فوج نے طے کر لیا ہے کہ پاکستان کے لیے جتنے چیلنج ہیں اور وہ جس قسم کے بھی چیلنج ہیں وہ ہم نے اب ان کا صفایا کرنا ہے. اور وہ پولیٹیکل چیلنج ہوں, وہ جو اینٹی اسٹیٹ بن چکے ہوئے ہیں. تو اب کل ملا کے بات یہ بنتی ہے کہ اگر عمران خان صاحب اپنئی پرانی روش کے اوپر قائم رہتے ہیں جو اینٹی اسٹیٹ کسی حد تک, ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی جتنی پالیسی ہیں کہ کبھی IMF کو خط لکھ دو, 9 مئی کو حملہ کر دو, وجہ قصور صرف کیا ہے کہ جی کہ میں وزیر اعظم کیوں نہیں ہوں, میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں لایا گیا, یہ ان کو پکڑ کے سب کو مارا کیوں نہیں گیا جتنے میرے سیاسی مخالف تھے, میں تو بڑا لاڈلا بچہ تھا, اب قوم میرے ساتھ ہے تو میں تم لوگوں کی منجی ٹھوک کے رکھ دوں گا. تو یہ اس جو عمران خان صاحب نے لڑائی شروع کی ہے وہ سیاست نہیں تھی. عمران خان صاحب نے لڑائی پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف لڑنا شروع کر دی ہے کہ میں ہوں پاکستان کے لیے ناگزیر اور میں نے ہی یہاں پر رہنا اور میری ہی بات چلے گی. تو سر جو طاقتور ہوگا وہ اس لڑائی میں اب جیت جائے گا. میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب نے عوام کی طاقت جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر لے آئے تو ان کے آگے کوئی طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی, نہ فوج کی, نہ اسٹیبلشمنٹ کی, نہ ریاست کی. اگر وہ عوام کو سڑکوں کے اوپر نہیں لا سکتے تو پھر جڑی طاقت ہے وہ ہے خان صاحب نے لگ پتا جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.